बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 फरवरी इतवार का दिन। अब तक की जो अपडेट्स खबरें, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच 6 विकेटों की बदतरीन शिकस्त का सफ़र जारी। क्रिकेट मैच में आज इमरान खान के बेटे की दुबई आमद भी हुई। शाहिद अफरीदी उसके हत्थे भी चढ़ गया। अमेरिका से एक बड़ा ट्वीट आया आर्मी चीफ के नाम पैगाम, और इमरान खान की वापसी की बड़ी पेशन गोई। खमीनी से बड़े इस्तकबाल का दावा। DGISPR तलबा के सख्त सवालात पर नाराज़ हुए, चेहरे की रंगत उड़ी। सवालात क्या थे? और शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर। मोहसिन नकवी के कारनामे, अवामी पैसों पर शशके, मैच देखने के लिए नहूसत कैसे फैलाई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में तहरीक इंसाफ का आज मार्का जारी। जलूस, वर्कर कन्वेंशन, अवामी समुंदर जमा। लेकिन मामलात क्या होते रहे। और आज बैरूत में भी बहुत बड़ा जनाजा। और एक शख्स की आज मैं आपको दास्तान ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन पहले पाकिस्तान की आज इबरतनाक शिकस्त, जो बदकिस्मती से मोहसिन नकवी के दौर में खान की हुकूमत गिराने के बाद जो जवाल का सफ़र, जो क्रिकेट में मुल्की मईशत की तरह तबाही बर्बादी, जैसे क्रिकेट उस वक्त संभल चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे थे दूसरे नंबर पर खान के दौर में। टेस्ट की रैंकिंग में बहुत बेहतर थे। T20 में भी सरफहरिस्त टीमों में शामिल थे। आज दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान की टीम का बदकिस्मती से ये हाल हो चुका है। बांग्लादेश से होम टेस्ट सीरीज़ हार चुके हैं, न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, वनडे वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर, T20 के वर्ल्ड कप से पहले राउंड से बाहर, चैंपियन ट्रॉफी के पहले राउंड से बाहर। अमेरिका से शिकस्त, आयरलैंड से शिकस्त, बांग्लादेश से शिकस्त। कमज़ोर टीमों से हारने का जिन्हें हम तसव्वुर नहीं कर सकते, ये वो बदतरीन जवाल है। जिस तरह पाकिस्तान की नाहल करप्ट बदकिरदार लोगों के हवाले किया, और मईशत, सियासत, सिक्योरिटी, गवर्नेंस का जो हाल, वही हाल क्रिकेट का। ये ग्राउंड में जो नहूसत आपको नज़र आ रही थी, उस शख्स की वजह से जिसने 26 नवंबर को कत्लेआम किया, उसे खेल का इंचार्ज बनाया। अब ग्राउंड में आसफा जरदारी और बख्तावर जरदारी भी मौजूद, मलिक अहमद भी मौजूद। गाड़ियों के जुलूस में ये पहुँचे, जिसमें अवामी पैसों से, जिस तरह ये दुबई में जैसे असली मालिक ये हैं, उन ज़ाती तशहीर करने के लिए ये शख्स हर जगह पहुँचा होता है अपनी तस्वीरें टीम के साथ, हर जगह। आप देखें, इसके साथ टीम को खिताब में भी वर्दी में साथ बैठे हुए साथ। पहले कौमी टीम को काकूट से ट्रेनिंग दिलाई, तबाही का सिलसिला शुरू। जो अभी तक जो लेक्चर दे रहे हैं जो लोग, इन्हें असल में इस खेल के असूल ही नहीं पता। ये तो आदी हैं अंपायर्स को अगवा करने के, खिलाड़ियों को ख़रीद लेने के, खिलाड़ियों पर दबाव डालने के, तुम्हारी बीवियों पर, घर वालों पर मुकदमात करेंगे अगर परफॉर्म ना किया, मैच ना जीते। अब ऐसे तो मैच नहीं जीता जा सकता। भारत की टीम आपके सामने। अब ये यहाँ ज़िल्लत के रिकॉर्ड मोहसिन नकवी की टीम बना रही, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की टीम तो रही नहीं, मोहसिन नकवी की टीम है। जो ज़िल्लत आमेज़ सलूक देखा जा रहा है, विराट कोहली, उन्हें देखें, आज वो 14,000 रन बनाने वाला दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बना। तेंदुलकर का रिकॉर्ड से तोड़ दिया, और इंडिया के लिए वनडे में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाला खिलाड़ी भी बन गया। इंडिया का वो हीरो विराट कोहली, और 100 रन भी बना गया आज के मैच में। बहरहाल आज के मैच में खान के साहबजादा भी मौजूद है, बेटा भी। शाहिद अफरीदी से मुलाकात भी हुई। शाहिद अफरीदी जिस तरह मिल रहा था, लग तो ऐसे रहा था कोई मिन्नत लगा रहा हो। लेकिन ये आपको पता है, खान के बेटे का भी अब मिजाज खान की तरह, ये लोग नहीं इन चीज़ों की परवाह करते। बहरहाल ये इस वक्त जो हालात हैं, आप क्या देखा जा सकता है कि मुल्क के जो, जिस तरह इमरान खान के साथ जो हो रहा है, 90% पाकिस्तानियों को तो अब अफसोस भी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान का हर इदारा तबाह बर्बाद हो चुका है। तो क्रिकेट इसमें क्या हैसियत रखता है, वो भी सबके सामने है। स्पीड तो इनकी इतनी है, जिस तरह शहबाज स्पीड है कि 19 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू हुआ और 23 को पाकिस्तान बाहर भी हो गया। एक शहबाज स्पीड से ही नहीं गुजारा ख़त्म होता था, मोहसिन स्पीड भी अब आ गया। और अफसोस तो इस बात का है नहीं सबसे ज़्यादा कि अब तो उनका काजी भी नहीं रहा, जो बल्ला ही पूरा ले जाता था। वो एक फास्ट बॉलर की तस्वीर देखी, मोहसिन नकवी गेंदे माफ़ कीजिएगा घोड़े पकड़ रहा था। भाई आपने परफॉर्मेंस ग्राउंड में देनी है, गेंद है सफ़ेद रंग की, उससे खेलना है। आप किधर लाल रंग की गेंद, तो टेस्ट मैच में आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अंजाम तो यही होगा। सिफारशी लोग इस तरह जब गले मिल के मेहनत करके टीम में जगह बनाएंगे, कोई पुलिस का कैप्टन बन जाता है, कोई दौरे करने निकल जाता है। अजीब नौटंकी चली हुई है, दुनिया समझा के यकीन करने थक ही नहीं। लेकिन जलालत मुकद्दर में लिखी हुई है। अभी अमेरिका से ट्वीट ज़िल्मे खलीलज़ाद की है, उसने कहा फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत पर कोई असर नहीं। मईशत में आप कब्ज़े में आपने ली हुई है, जिस तरह आपका काम सिक्योरिटी से मुतल्लिक है, लेकिन चूँकि आपने सियासत, हुकूमत, मईशत को संभाला हुआ, और तीनों का बेड़ा गर्क। वो ज़िल्मे खलीलज़ाद शायद इस खेल को जानता नहीं, वरना वो कह देता कि खेलों का भी यही हाल है और पाकिस्तान की आवाम के भी ये हालात हैं। तो जुल्म सितम का करना भी, वो जिक्र करना वो शायद भूल गया। आज देखें तहरीक इंसाफ के साथ आज के दिन तक क्या हो रहा है। आज के दिन तक सब समझ रहे थे इलेक्शन के बाद हुकूमत बना लेंगे, अपने उहदों पर लोग बैठा लेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को नरमी होगी, कुछ सियासी एक्टिविटी करने देंगे, कुछ सियासत चलती रहेगी, खान के केस भी चलते। लेकिन उन्हें पहले दिन से वो जो जनरल बाजवा वाला मंसूबा बना, वही प्लान अब मरीम नवाज़ के ज़ेर तसल्लुत चली जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ रवा दवा। हर गुजरते दिन में पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम कैसे होगा?
جو مرضی کر لیں آپ. تحریک انصاف کا ورکر کنونشن آپ کو پتہ ہے اپنی چار دیواری کے اندر ورکر کنونشن پنڈی میں کروانا جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑے. اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پر آئیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ چھوڑیں. پھر ان کے سامنے آپ کو پتہ ہے انجام کیا ہے, آپ دیکھ لیں. یہ سال کی پہلی ششماہی ہے, گردشی قرضہ دیکھ لیں 2.4 کھرب کے قریب پہنچ چکا ہے. 158 ارب کا نقصان ہوا ابھی, اور 20 ارب اس میں سے نکال کے یہ گردشی قرضے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے بجٹ میں سے نکال کے پیسے. اس سے اب قیمتوں میں اضافہ کیا ہوا؟ اب گردشی قرضے میں ابھی بھی 11 ارب کا مزید اضافہ ہوا ہے. IMF نے انہیں 461 ارب کا اضافے کی اجازت دی تھی. 106 ارب کا یہ نقصان کر چکے ہیں وہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی وجہ سے, اور جو کہ 38 سال پچھلے سال سے زیادہ ہے. اور یہ ہوا کہاں سے؟ پیپلز پارٹی اور سندھ کی جو آپ کو پتہ ہے تقسیم کار کمپنیاں ہیں ڈسٹریبیوشن والی. اب ان کا چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اب یہ ہوگا کہ بجلی کی آپ دیکھ لیں پچھلے سال سے اب تک 51% قیمت فی یونٹ بڑھ چکی ہے, اور سود کی وجہ سے 56 ارب کے مزید گردشی قرضے شامل ہو جائیں گے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی مشکل ٹیکنیکل باتیں ہیں. گردشی قرضہ ایک کینسر ہے معیشت کے لیے. یہ توانائی کے شعبے میں جب معیشت کمزور ہو تو یہ مہنگائی میں اضافہ کرتا ہے, کیونکہ گردشی قرضہ بڑھے تو حکومت ادائے کرنے کے لیے مزید قرض لیتی ہے. اس سے پھر بجلی کے نرخ یا تو بڑھتے ہیں, بجلی مہنگی ہوتی ہے, کاروباری لاگت بڑھ جاتی ہے, آپ کے ملک میں خدمات جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. اب حکومت ادائیگی کر نہیں سکتی تو اس کا جو دباؤ ہے وہ سرمایہ کار پہ پڑتا ہے. باہر سے کوئی سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ توانائی کا بحران ہے, بجلی کہاں سے وہ لیں گے. تو پھر پاکستان کی جو پروڈکٹ بنتی ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں مقابلہ نہیں کر سکتے, مہنگی بنتی ہیں. اب اس خطرناک معاشی سرکل میں تباہی و بربادی کی طرف گردشی قرضہ جو ہے وہ معیشت کو کھا جاتا ہے, ختم کر جاتا ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے آپ جان چھوڑیں, عوامی حکومت آنے دیں, وہ خود حالات ٹھیک کریں گے. جو سوال کرے اسے کہتے ہیں ملک چھوڑ دو, جو ملک سے پہلے ہی باہر اسے کہتے ہیں تمہارا کیا لینا دینا ہے, یہاں کے بات کرو. اب DGISPR سے جو سوال بچے کر رہے تھے کہ 9 مئی ہوا ظلم ہوا, اسے کہتے ہیں آپ ملک چھوڑ جائیں. اندازہ کریں اسرائیل کی پالیسی بالکل جیسے وہ وہاں فلسطینیوں کہتے ہیں آپ ملک چھوڑ دو, یہاں سے نکل جاؤ. یہ مخصوص حالات کے نام پہ آپ اسرائیل کی پولیس کو اور پنجاب پولیس کے حالات دیکھیں, بالکل ایک جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. جیسے وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کریں, یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. جو بات کرے اسے کہتے ہیں ملک چھوڑ دو آپ, جو باہر اسے کہتے ہیں تمہارا کیا لینا دینا. مطلب عجیب سا ایک مینٹیلٹی اور ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے یہاں. ابھی وہ لمز میں نوجوان بچوں کے سوالات یہی تھے جس پر اتنا غصہ ہوئے اور پھر لال پیلے بھی ہوئے. یہی سوال حکومت سے بھی بار بار ہوتے ہیں, یہی سوال ان سے بار بار ہوتے ہیں. آپ جب شہریوں کو ان کے خیالات کا اظہار نہیں کرنے دیتے, احتجاج نہیں کرنے دیتے, آزادی مکمل طور پر حبس کریں گے تو پھر, اور مخصوص حالات کے نام پر, تو پھر لوگوں کے پاس آپشن کیا رہے گی. آپ خود سوچیں ان حالات میں لوگ کیا سوچیں گے. تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے, لوگ یہ بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں. اس کا حل تو یہ نہیں جواب دیں, انہیں پولیٹیکل پروسیس میں لے کر آئیں. اب اس وقت احتجاج دیکھیں, پرامن احتجاج کی جو بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں لیڈر ہونے چاہیے, لیڈر کہتے ہیں عوام ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. دنیا کی تاریخ میں برطانیہ میں ایک شخص نے تنہا عراق کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کی تھی, عراق جنگ کے خلاف. برائن ہا نام تھا اس بندے کا. 2001 میں سینٹرل پارلیمنٹ اسکوائر لندن میں اس نے احتجاج شروع کیا اکیلے. ایک عراقی بچی تھی مریم حمزہ, اس نے تصویر دیکھی, ٹریٹمنٹ کے لیے برطانیہ آئی تھی. اس تصویر نے اسے ہلا دیا. اس نے کہا میں احتجاج کروں, اکیلا تنہا یہ احتجاج پر بیٹھ گیا. سینٹرل اسکوائر کے باہر اس نے ڈیرا لگایا. اس کے اوپر عدالت میں کیسز ہوئے, وہاں کی جو مقامی حکومت نے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتی رہی. پولیس کا ایک بہت بڑا آپریشن انہوں نے کیا. یہ وہاں بیٹھ کے تصویریں بناتا تھا, وہ میگا فون پہ اپنے احتجاج کے لیے اکیلا لگا رہتا تھا. پارلیمنٹیرین نے وہاں اعتراض کیا, جی ہمارے دفتر قریب ہے, شور ہوتا ہے. مقامی حکومت نے اس کی وجہ سے قانون تک بدل دیا کہ یہاں کوئی احتجاج نہ کر سکے. لیکن اب اس کے اوپر الزام تھا کہ یہ آمد و رفت روکتا ہے, وہ بات درست نہیں نکلی. یہ اکیلا روز احتجاج کے لیے پہنچا, پھر اس کے اوپر کیسز کر دیے. وہ عدالت میں جاتا رہا پیروی کے لیے, اور صرف اسی وقت یہ احتجاج سے نکلتا, واپس آ کے پھر بیٹھ جاتا. لوگوں سے جو کھانا دیتے کھا لیتا. اس کے اوپر بھی ظلم و ستم ہوا, اس کو بھی جیل میں ڈالا گیا, اس کو بھی پولیس نے اٹھایا. جو آپریشن اس کے خلاف ہوا 27,000 پاؤنڈ اس دور میں لگے. عدالتوں میں کیسز بھی چلتے رہے, لیکن یہ باز نہیں آیا. اس شخص کی تحریک سے فرق کیا پڑا, آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونے لگ گئے. 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 30, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کی تحریک نے عراق جنگ کے خلاف پوری دنیا میں ایک عوامی تحریک بنا دی. عالمی سطح پہ اس کے اثرات آنے لگے. لوگوں کا ضمیر جھنجھوڑ دیا اس کے سوالات نے. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اس عراق جنگ کا مقصد کیا ہے. عوامی احتجاج بڑھتا رہا. ٹونی بلیئر کو بعد میں استعفیٰ بھی دینا پڑا. اس میں عمران خان بھی اس احتجاج میں تھے. مزے کی بات, بین الاقوامی سیاسی تحریکیں شروع ہوئیں. مطلب ایک شخص نے سارا نقشہ بدلا.
اور یہ پھر کوالٹی کی بات نہیں، تعداد کی بات نہیں، اکثریت کی بات، یہ اصلیت کی بات ہے۔ اب پنجاب میں لوگ یہی گلا شکوہ کرتے ہیں احتجاج نہیں ہوتا، لیڈر سامنے نہیں آتے، لیڈر کہتے ہیں عوام نہیں آتے، وہ کہتے ہیں عوام پولیس کا ظلم ہے۔ اب یہ ساری جگہ چیزیں اپنی اپنی درست ہیں، لیکن پرامن انداز میں یہاں لوگوں نے اپنی شہادتیں بھی دیں، تو اب احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ ابھی سوابی میں دیکھیں عمران خان کے لیے تقریباً 300-400 دن سے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پرماننٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ تو اس طرح کا معاملہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے ظلم و ستم تو ہوگا، وہ ماریں گے بھی، پیٹیں گے بھی، اٹھائیں گے بھی، جیلوں میں بھی ڈالیں گے، دوبارہ پرچے بھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سیاسی تحریکیں پھر ایسے ہی چلتی ہیں۔ یہ لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ بعد میں ہیرو بھی بنتے ہیں۔ یہ برائن آرک کو پوری دنیا میں ایوارڈ ملے، یہ پوری دنیا میں ہیرو بنا۔ آج جو لوگ اس طرح مزاحمت کریں گے، سیاست کریں گے، میدان میں رہیں گے، کل ان کا نام بنے گا۔ جو بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں آنے والے دور میں آپ کے وزیر، مشیر، سینیٹر یہی لوگ ہوں گے۔ اب یہ سب کچھ خان کے لیے نہیں کر رہے، اپنی سیاست کے لیے بھی نہیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اور جو سائڈ پہ ہو جائیں گے لوگ وہ بھول جائیں گے، وہ اگلے الیکشن میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا تو مائنڈ سیٹ بڑا واضح ہے۔ ابھی دیکھیں چیف صاحب کی جو تقریر تھی، ہاتھ کاٹ دو، سر قلم کر دو، فتنہ ہے، فساد ہے، شر پسند ہے، وہاں سے ماریں گے جہاں سے نظر نہیں آئے، وہی والی مینٹیلٹی ہے۔ اور یہ ہر دور میں ایسے ہی بیان ہوتے ہیں، ہر دور میں یہی ظلم ستم۔ جو اس ظلم کی چکی سے گزر جاتا ہے وہ پھر آپ کو سیاست میں بڑا نام نظر، سیاسی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اب تحریک انصاف کے ظفر گوندل ہوں، نواز پنجوتا ہوں، جن کے طارق سائی ان کے گھروں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کل کو یہی لوگ اس علاقے کے رہنما بھی ہوں گے، کیونکہ خان ایک اتنا بڑا نام بن چکا ہے کہ جو جو اس کے ساتھ جڑتا جائے گا، جو جو قربانیاں دیتا جائے گا، کل کو اس کو سیاسی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں یہ لیڈر جو بنتے ہیں وہ اسی طرح کے حالات میں بنتے ہیں، لوگوں کو ورنہ موقع نہیں ملتا اس طرح کے حالات کے علاوہ۔ لاہور بار کے الیکشن آپ کے سامنے، وہ ثاقب گوندل وہاں پہ بڑا فیورٹ امیدوار تھا 2 دن پہلے، لیکن ملک آصف کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا اور وہ جیت گیا۔ ہارون رشید صاحب کی میں بات دیکھ رہا تھا، پاکستان کے سینئر صحافی نے رجیم چینج آپریشن کے بارے میں بڑی تفصیل سے اس دور میں پیشن گوئیاں کی تھیں۔ ان کی دوبارہ جو پیشن گوئی ہے میں اسے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ خان کی واپسی بڑی طاقت سے ہوگی انشاءاللہ، بہت بڑا استقبال ہوگا خمینی کی طرح کا، کیونکہ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں، آپ وہ لوازمات دیکھیں، وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے۔ اب دنیا کی تاریخ اٹھا کے پڑھا کریں، جب معیشت زمین بوس ہو جائے، آزادی مسخ کر دی جائے، ظالم حکمران بن جائے، تو یہ پھر زوال کی آخری سیڑھی ہوتی ہے۔ حکومت اپنے سائے سے بھی اس وقت ڈر رہی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سامنے شکست ہے، اور یہ صرف وقت کا انتظار ہے۔ اب مثال کے طور جنگ بدر دیکھ لیں، بڑی کفار طاقت میں تھے، گھوڑے، وسائل، 1000 لوگ، کیا انجام ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں پڑھیں، جرمنی کی فوجیں جب سوویت یونین میں داخل ہو چکی تھی، قبضہ کر چکی تھیں، سب طرف سے گھیر لیا، لیکن کیا ہوا انجام؟ عبرتناک شکست انہیں۔ ویتنام میں جدید ٹیکنالوجی، اسلحہ تھا، نظر آ رہا تھا کہ یہ ویتنامی مارے جائیں گے، لیکن اس کا کیا نتیجہ رہا؟ رومی سلطنت دیکھیں، وہاں یرموک کی جنگ، اس میں 2 لاکھ فوجی تھے اور مقابلے میں صرف 30,000 مسلمان تھے۔ بظاہر لگ رہا تھا رومی جنگ جیت چکے ہیں، لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، یہ ابھی سارے معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ ہو رہا ہے انجینئر علی مرزا صاحب کا، اچھا بھلا ویسے یہ مردہ بابوں کو رگڑے لگا رہے تھے، ان کا اچھا بھلا منجن بک رہا تھا، جا تحریک انصاف پہ حملہ کیا، اب بیٹھے پچھتا رہے بھی ہوں گے۔ ان کی منافقت آپ اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محمد مرسی کو یہ راہ حق مسافر کہتے رہے اور خان انہیں ظالم نظر آتا تھا۔ اچھا یہ اکیلے نہیں ہے، جاوید چودھری صاحب نے ابھی ایک مثال دی کہ دنیا میں جو احتجاج باہر کرتے ہیں وہ پاکستان آگے کیوں نہیں کرتے۔ مثلا ان کی سوچ دیکھیں، جو پاکستان میں احتجاج کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں احتجاج کیوں کرتے ہیں، باہر چلے جاؤ۔ وہ فرانس کی ملکہ جیسے انقلاب میں کہا کہتی ہے لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو دیکھ کے کہ روٹی نہیں تو کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ پاکستان میں احتجاج کا تو یہی معاملہ، 24 نومبر کو لوگوں نے کیا نا، 14 لاشیں لپیٹ کر دے دی انہیں کفن میں، اور کچھ تو دی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو ابھی تک۔ مظہر عباس صاحب نے انکشاف کیا کہ اس طرح کے صحافی جو تھے 1977 کے الیکشن میں، مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کے ساتھ 3 صحافی، یہ ضیاء الحق کا بیانیہ بناتے رہے کہ ہم مارشل لا لگائیں گے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیں گے تو عوام میں ہم بیانیہ تو یہ جاوید چودھری ہوں، انجینئر علی مرزا ہوں، اس طرح کے سارے لوگ یہ وہی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے فوج کے کور کمانڈر کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، اب لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے کبھی۔ تحریک انصاف کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ ان سے پوچھے اسلام مظلوموں کی حمایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سادہ سا سوال، کیا تحریک انصاف مظلوم جماعت نہیں ہے؟ ان کے خلاف جعلی مقدمات نہیں بنے؟ انہیں غیر قانونی اغوا نہیں کیا؟ ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا؟ انہیں گولیاں نہیں ماری گئیں؟ کیا ان کا مینڈیٹ نہیں چھینا گیا؟ کیا لوٹ مار ان کے ساتھ نہیں ہوئی؟ چادر چار دیواری ان کی محفوظ ہے؟ کیا ان کے کاروبار محفوظ ہے؟ کیا ان سے زبردستی سیاسی وفاداریاں نہیں بدلائیں گی کہ بہنوں بیٹیوں کی عزت چھین لیں گے ہم تمہاری؟ کیا سیاست میں عوام سے ووٹ مانگنا اور اس کے نتیجے میں جو حکومت بنانا ان کا حق نہیں ہے؟ تو جو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حق سچ کا ساتھ دو، یہ آپ کے سامنے، آپ کیسے اس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی وہ پھر سوشل میڈیا پہ جب وہ
بات کریں تو انہیں پھر آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ دیں. تو یہ منافقت کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے حال. بہرحال اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.